अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। फरवरी की है आज 24 तारीख, साल है 2023 और दिन है बुध का, और देसी महीने जेठ की है आज 10 तारीख। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं आज 4 दिन के बाद हाज़िर हो रहा हूं आपके सामने, और पिछला जो वीलॉग है उसकी जो वॉच टाइम है वो माशाल्लाह आपकी दुआओं से कोई 150 घंटा क्रॉस कर गई है। यानी वॉच आवर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने बड़ी हौसला अफजाई की है, मैं इस पर आपका मशकूर हूँ। आज के वीलॉग में पीटीआई की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, और जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर्स मुलाजमीन मेरा इशू है। रेलवे के वाले से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, और रेलवे की जो पेंशनर्स हैं उनको अगले महीने की पेंशन ईद से पहले मिलेगी या नहीं, इसके बारे में हम खबर देनी है। और उससे पहले एक छोटी सी खबर और ले लें कि पंजाब हुकूमत ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत पंजाब के स्कूलों में प्राइवेट और सरकारी 6 जून से छुट्टियां हो रही हैं और 20 अगस्त तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी। यानी 21 अगस्त को 2023 को अब स्कूल खुलेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो हर घर की ज़रूरत होती है, तो आपको बताना था। पीटीआई की बात करते हैं शुरू। आज आपने देखा कि फवाद चौधरी जो हैं वो थक गए सियासत से। उन्होंने कहा कि मैं अब रेस्ट लेना चाहता हूँ, सियासत से अपना पास ले रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में थक तो उस दिन गए थे जिस दिन वो कोर्ट से भागते हुए अदालत में पहुंचे थे। सांस चढ़ गया था, ज़बान बाहर थी और थक गए थे उस दिन। और ऐलान आज किया है, और ऐलान भी इस तरह से किया है कि ट्वीट किया है, इतनी जुर्रत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो इसके अलावा आपने देखा फयाज़ चौहान, मैं समझता हूँ फयाज़ चौहान इन सब में बेहतर रहा है कि उसने सामने आके अपनी हकीकत बयान की है कि वो क्यों छोड़ रहा है। उसके पास एक जस्टिफिकेशन है। ये लोग ट्वीट के सहारा लेके और एग्ज़िट जो है ना वो कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस वक्त तक कोई 50 से ज़ायद पीटीआई के लीडर्स और टिकट होल्डर्स और रुकने असम्बली जो है वो छोड़ चुके हैं। मज़ीद की इतलात हैं, और रह गए हैं जो उनमें परवेज़ खटक हैं, हमाद अज़हर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। ये जो मेन लीडरशिप थी, बाकी नीचे से सब स्लिप हो गया है। मैंने आपको याद होगा पिछले से पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 60 से 70 टिकट होल्डर्स जो हैं वो निकल जाएंगे इलेक्टेबल्स। तो और वो 50 का स्कोर हो गया, बाकी भी होगा। तो इमरान खान साहब ने भी आज जो अपना खिताब किया है अपनी तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आखिरी गेंद तो मेरा ख्याल अब आ गई है, वो लड़ भी रहे हैं। कोर्ट ने अभी तक उनको, जो मैंने आपको कहा था ना कि इनका एक बैरूनी इमदाद आई है और उसकी वजह से इनको ये फ़ैसला पाकिस्तान की जो करता धरता लोग हैं उन्होंने किया है कि ठीक है, हम आपकी अहलिया को, बुशरा खानम साहब, बुशरा बीबी को अरेस्ट नहीं करते और आपको जेल में डालने की जो बातें हैं वो भी नहीं। तो अब वो पीटीआई के पर काट रहे हैं, वही लोग पर काट रहे हैं जिन्होंने वो पर लगाए थे, और जिन लोगों के वो परों के नीचे लोग बैठे थे वो सारे खिसक रहे हैं। इमरान खान साहब जितना मर्ज़ी लड़ने पाकिस्तान में, आप माजी पे नज़र दौड़ाएँ तो ये चीज़ें बनती रही हैं। यानी कौमी इत्तेहाद से शुरू हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, उसके बाद फिर IGI, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग काफ लीग कौन सी लीग थी, उसमें से पीटीआई को पैट्रियट बनाए गए, और उसमें से मुस्लिम लीग नून को तोड़ के हम ख्याल बनाए गए। तो हम ख्याल पैट्रियट मिला जुला के काफ लीग बनी, उसने इक़्तिदार हासिल किया और फिर वो पाकिस्तान भर में उनकी हुकूमत रही। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीटीआई बाद में ज्वाइन की। पीटीआई जब ज्वाइन की जा रही थी तो कभी कहीं से कभी कहीं से डेली जो है ना इमरान खान उनको पीटीआई का जो 2 रंगा झंडा है वो डाल रहे थे और वो ज्वाइन कर रहे थे। हालांकि उनको पता था कि इनका जहाँ से ये आ रहे हैं, जहाँ से ये भेजे जा रहे हैं, तो वहाँ को जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो वापस जाएंगे, वो वापस जा रहे हैं। लेकिन खान साहब की एक बात मैं आपको मतलब सभी इसको मानना चाहिए सबको कि इमरान खान बहरहाल एक पर्सनैलिटी हैं, सियासी सूझबूझ या उनकी जो एक नज़रिया है उससे कतई नज़रिया तो मेरे ख्याल में उनका है नहीं, और उनकी सियासी सूझबूझ भी अब सामने आ गई है। इससे हट के वो जो कर रहे थे वो भी उसका नतीजा भी अब आपके सामने आ रहा है। लेकिन उनकी पॉपुलरिटी को चैलेंज नहीं है, पॉपुलरिटी इमरान खान की है, उसका कैंडिडेट जो भी होगा उसको वोट पड़ेंगे। अब ये अगला मसला है कि क्या कोई कैंडिडेट उनका टिकट लेने के लिए तैयार होगा। 2023 अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो टिकट के जीतने वाले इलेक्टेबल से जीतने के काबिल थे वो भाग रहे हैं, तो किसी आम आदमी में इतनी जान कहाँ है कि वो ये कहे कि खान साहब मुझे टिकट दें, मैं लड़ूंगा।
لڑنے والے ہی بھاگ رہے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی پابندی کی جو بات ہو رہی ہے وہ مجھے کچھ اس وقت فیزیبل نہیں لگتی، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ڈنگ ہے وہ نکال دیا گیا، تو پی ٹی آئی کو پھر آپ لڑا لیں۔ دوسرے چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، آج حسین لائی جو ان کے چودھری وجاہت صاحب کے بیٹے ایم این اے ہیں، وہ بھی انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے کنارہ کشی کر رہا ہوں، پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، اور وہ شامل ہو جائیں گے کاف لیگ میں۔ 2 کنگز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ بن رہی ہیں، وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہے وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا، میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آگے آنے والی ہیں۔ تو ایک تو چودھری سرور صاحب شامل ہو گئے ہیں کاف لیگ میں، اور وہ بن گئی، اور ایک جہانگیر ترین صاحب نے اپنا ایک گروپ جو تھا اس کو مزید ایکٹیو کر دیا، لاہور میں دفتر کھول لیا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو جنرل آصف نواز جنجوہ کی نواسی ہیں، آج ان کو پیش کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں جو حملہ ہوا اس کے اندر ان کا ایک رول تھا، وہ لوگوں کو فون کر کے بلا رہی تھیں، میسج کر کے بلا رہی تھیں، تو یہ ان کی جو فینسنگ سے پکڑی گئی۔ سلمان شاہ صاحب کی بیٹی ہیں جو پاکستان کے وزیر خزانہ رہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ تو آج ان کو 1.5-2 گھنٹے انہوں نے جب پولیس کی گاڑی میں بند کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو دمے کی مریض میں گھٹ جاؤں گی، مجھے باہر لے کے چلیں۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ کے جو تفتیشی ہیں وہ ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئے ہوئے، وہ آئیں گے تو آپ کو اس کورٹ میں پیش کریں گے۔ تو بعد میں وہ آئے، 1.5 گھنٹے بعد انہیں پیش کیا، تو 2 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد وہ پیشی مکمل ہوئی، اور 7 دن کے لیے ان کو شناخت پریڈ کے لیے کورٹ نے اجازت دے دی پولیس کو جیل میں بھیجنے کی۔ جب یہ شناخت پریڈ ہو جائے گی کہ یہ ملزم ہے تو پھر پولیس ان کا 10 دن کا ریمانڈ مانگے گی۔ تو یہ اب سمجھ لیں کہ ان کا وہاں پہ جیل میں رہنا، ناز و نام میں پلی وہ بچی ہیں، انقلاب کی شوقین تھیں، تو انقلاب تو ہوا نہیں، باقی چیزیں ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو پلان تھا وہ بار بار لوگ بتا رہے ہیں۔ اب اگلا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس بنے گی، اور ملٹری کورٹس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان اس سارے سسٹم کی، اس ساری ایجیٹیشن کی، اس سارے جلاؤ گھراؤ کی قیادت کر رہے تھے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ اگر ان کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا تو پھر یہ جو القادر ٹرسٹ والی کھیل چل رہی ہے یہ بھی چھوٹی رہ جائے گی، اس کے بعد پھر وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اگر دہشت گرد ڈکلیئر ہو گئے تو پھر ان کی ٹی وی پہ اوپر جو 1-2 چینل رہ گئے ہیں جو چلاتے ہیں ان کو، وہ بھی ان کو اجازت نہیں ہوگی چلانے کی، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کو بین کر دیا جائے گا۔ جس طرح میاں نواز شریف کی جو ٹویٹ ہے وہ بھی نہیں چل سکتی تھی پاکستان میں، ان کا کوئی ویڈیو بیان بھی نہیں چل سکتا تھا، ایون اس آگڈار کا سوشل میڈیا بھی بند کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اس طرح سے یہ وہی چیزیں ہیں خان صاحب جو آپ کی حکومت میں ہوئی تھی، اب آپ کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات آپ کو اس وقت سمجھ آنا چاہیے تھی کہ جو بناتے ہیں وہ پھر ٹا بھی دیتے ہیں، یعنی گرا بھی دیتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ فیاض چوہان نے تو بات آپ کو پتہ کر دی، جو نئی بات آج کی ہے وہ فیصل واڈا نے کی ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آگے کیا ہونا ہے۔ انہوں نے آج فیصل واڈا نے کہا کہ القادر ٹرسٹ میں جو ملزم ہیں وہ ملزم تو ہیں، عمران خان ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ہیں، اور اس میں بابر امان صاحب ٹرسٹی بتائے جا رہے ہیں، کچھ اور بھی لوگ ٹرسٹی ہیں، لیکن ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ان کا ماسٹر مائنڈ انہوں نے کہا کہ جو سابق لیفٹیننٹ جنرل تھے فیض حمید، وہ اس ساری کرپشن کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ تو فیض حمید کی جو جائیدادیں ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، اس کی انکوائری کریں تو بات صاف ہو جائے گی۔ یہ فیصل واڈا نے کہا۔ اب فیصل واڈا کی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ جرت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ فیض حمید نے ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا تھا۔ جب وہ مسٹر واٹن پار بنے تھے تو پیچھے کون تھا؟ فیض حمید صاحب۔ اب فیض حمید صاحب کے خلاف وہ سیدھا ہی بول رہا ہے، جس کا مطلب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب لائن آف ایکشن کیا ہے۔ لائن آف ایکشن جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ کسی بھی اس شخص کو نہیں چھوڑنا جو پچھلے سیٹ اپ کا سہولت کار تھا۔ سہولت کار چاہے اندر تھا، سہولت کار چاہے باہر تھے، وہ سارے کے سارے اب ناقابل معافی اس وقت تک ہیں، ان کو معافی نہیں ملنی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور حماد اظہر صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب، چودھری پرویز لائی صاحب نے بیان تو دے دیا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں پر ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں۔ یہ کیا دوگلی بات ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کسی جگہ پہ کلفی کھانے کے لیے ہیں؟ عمران خان صاحب کا ایک پولیٹیکل بیانیہ ہے، آپ کو انہوں نے صدر بنایا، اس بیانیے کے ساتھ آپ اگر سیاسی بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں سیدھے بات کریں، منافقت نہیں کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ عمران خان اب اکیلے ہی تقریباً رہ گئے ہیں، 2-4 شاید کوئی بچ جائیں، وہ بچ جائیں گے کہ جن کو یہ میرے خیال میں ڈیوٹی پہ لگایا جائے گا کہ عمران خان کو
اب اگر جو وہ مانے ہیں سیدھا راستہ دکھائیں کہ وہ ان کے بیٹے لنڈن میں بڑے اداس ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ آ جائیں اپنے بچوں میں کھیلیں، لیکن یہ بھی بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ بات بھی اب پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہی۔ خاص طور پہ جویل لطیف نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ وہ بھول جائیں، یہ ختم کر دیں بات کہ عمران خان کو باہر جانے دیا جائے گا، تو یہیں پہ ان کے پر کاٹنے کا جو ہے وہ سلسلہ چلے گا، عمران خان آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دوسری بات ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس وقت جو بندیال ہیں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر بندیال، وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے مرسڈیز تو عمران خان کے لیے نہیں بھیجی تھی، میرا نام تو ایسا ہی آیا ہے، میں نے تو نہیں بھیجی۔ انہوں نے یہ بات پچھلی کافی دن سے نہیں کہی لیکن آج کہہ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ دوسرا ملٹری کورٹس ہیں اور ادھر سے عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف یا ان کی آڈیوز جو ہیں، جو ان کے رشتہ داروں کی آڈیوز ہیں، خواتین کی ہیں، اس کے لیے جسٹس قاضی فائز صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے۔ اگر یہ اصلی ہیں تو بندیال صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی اندر کی بات اور بڑی بٹوین دی لائنز اب تک صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پوزیشن خطرے میں ہے۔ دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں تو ملٹری کورٹس کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہاں پہ انصاف کا جو نظام ہے وہ اس کورٹ سے بہتر تھا، وہاں پہ انتقامی کارروائی ہوئی تو پھر یہ لگے گا کہ یہ پاک فوج کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی ان عدالتوں سے اچھی نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ان کورٹوں میں بہت شاندار قسم کا انصاف ہونے والا ہے، بالکل میرٹ پہ ہوگا۔ جو لوگ گراؤ جلاؤ میں ملوث نہیں ہیں، جو جیو فینسنگ میں صرف وہاں پہ صرف پکڑے گئے ہیں کہ وہ موجود تھے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پرامن مظاہرین جو تھے ان کو ان کورٹوں سے بریت ملنے والی ہے، اور جو جراؤ گھراؤ میں ڈائریکٹلی جن کی فوٹیج موجود ہے، جن کی ایویڈنس موجود ہے، جن کی آڈیوز موجود ہیں، وہ ان کے لیے رعایت نہیں ہے، یہ بات صاف ہو گئی ہے۔ اور دوسرا میں سپریم کورٹ کے بارے میں آپ کو ایک اہم خبر بھی دیتا چلوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کیس جاتا ہے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عطا بندیال صاحب کا ان کی نااہلی کے لیے، تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں۔ یہ بات ہے 2014 کی۔ اس وقت چیف جسٹس پاکستان تھے تصدق حسین جیلانی، تو ان کے خلاف ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، ایڈیٹر جنرل پاکستان اختر بلند رانا صاحب کا کیس گیا۔ اختر بلند رانا صاحب بھی ملتان کے اور تصدق جیلانی صاحب بھی ملتان کے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو میرے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے، یہ فائل ہوا تھا ریفرنس ان الزامات کے تحت کہ انہوں نے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے ایڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی تنخواہ اپنی مرضی سے بڑھا لی ہے اور 56 لاکھ روپے کی ریکوری ان کی طرف بنتی ہے۔ اس طرح سے ان کا یہ بھی الزام تھا کہ ایک جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کی ایک لیڈی آفیسر تھیں، ان کے ساتھ ان کا مس بیہیو کا بھی ایک ان پہ ایلیگیشن تھی۔ بہرحال 2015 میں جسٹس ناصر الملک جو بعد میں نگران وزیر اعظم پاکستان رہے، انہوں نے ان کو اپنے سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کر دیا۔ اب ان کی فراغت ہونے سے پہلے جسٹس افتخار چودھری کے دور میں 2012 میں، اب آپ کو میں آتا ہوں اصل بات پہ خبر دینے کے لیے کہ 2012 میں جب یہ چیف جسٹس سے حلف لینا ہوتا ہے ایڈیٹر جنرل پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد، تو جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ ہم آپ کا حلف نہیں، ابھی میں تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو اگر میں سپریم کورٹ اس کا حلف لے لیتی ہے تو پھر یہ باتیں اگر بعد میں نکلیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر اب یہ اطلاع ہے، مبینہ بات ورڈ یوز کر رہا ہوں، مبینہ طور پہ یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی رپورٹ تھی، آڈٹ رپورٹ، وہ ساری کی ساری سیٹل کر دی گئی۔ اس میں ایک بڑا الزام یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس 5 ارب روپے کا ایک فنڈ ہے، اس 5 ارب روپے کے فنڈ کو ایک سابق چیف جسٹس نے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیا۔ یہ مبینہ کا بات کر رہا ہوں میں، پرائیویٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیا، اور اس سے اگر بینک میں رکھیں تو اس سے پروفٹ آپ کو پتہ ہے 5 کروڑ کا مہینہ بنتا ہے
اگر آج کل کا اگر ریٹ لگائیں تو اس وقت بھی 3-4 کروڑ روپے مہینہ 5 ارب روپے پہ ملنا چاہیے تھا یا مل رہا ہوگا. تو وہ رپورٹ اختر بلند رانا نے کویش کر دی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کا حلف ہو گیا. حلف ہونے کے بعد پھر ریفرنس دائر کیا. اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل تھے اسی ڈپارٹمنٹ کے عرفان جہانگیر وٹو, انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں تصدق حسین جیلانی کے پاس. انہوں نے ریفر کر دیا جوڈیشل کونسل میں, پھر وہ ریٹائر ہو گئے اور دارالملک نے 2015 میں جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ان کے الزامات ٹھیک ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کر دیے گئے. تو اب یہ کورٹ کا فرق ہے. سپریم کورٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. لاہور کے بارے میں ابھی سیکرٹری فائنانس فیڈرل جن کو تبدیل کیا گیا حامد یعقوب صاحب, جب یہ پنجاب میں سرو کر رہے تھے ایک پوسٹ پہ, تو ایک عدالت کا ایک بہت بڑا اسکینڈل کہہ لیں, یہ ایک خبر ہے بہت بڑی, اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. میں اس لیے نہیں بتاتا کہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر بھی آپ کو ججز کی جو کنڈکٹ ہیں وہ دیکھنا پڑیں گے. میں کہتا ہوں پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اگر وہ 124ویں نمبر پہ کھیل رہا ہے تو پھر رہا ہے انٹرنیشنلی, تو یہ غلط ہے. یہ تو انصاف ہونا چاہیے نا, اسلامی ریاست ہے. ریاست مدینہ میں بھی انصاف نہیں ہو سکا, بعد میں بھی نہیں, اس سے پہلے بھی نہیں. تو یہ باتیں بہت غلط لگتی ہیں پاکستان کے عوام کے لحاظ سے, انصاف نہیں. اور دوسرا جس طرح سے یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طرح سے یہ حملے ہوئے ہیں نا دفاعی دفاتر پہ, گھروں پہ اور تنصیبات پہ, اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ کرش کر دیں گے. تو یہ کرشنگ جاری رہے گی, ہو جائے گی تب تک جب تک یہ معاملہ اور یہ ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا. ابھی پہلا فیز چل رہا ہے, دوسرا فیز آنے والا ہے جس میں تمام کے تمام لوگ نہ صرف بھاگ جائیں گے بلکہ خان صاحب کو یہ بھی آفر شاید قبول کرنا پڑ جائے گی کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں. اگلی خبر جو آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلویز نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے. اس وقت پاکستان ریلویز کا جو بجلی کا نظام ہے نا وہ چلتا ہے وابڈا کے سسٹم, یعنی وابڈا تو پرانا ہے, جو وہ NTDC کا سسٹم ہے یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں پاکستان کی وہ چلاتی ہیں. تو پاکستان ریلوے ان سے سرکاری ریٹ پہ بجلی خریدتا ہے. اب پاکستان ریلوے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو آپریشنل ڈویژنز ہیں ساری کی ساری, اس میں وہ ایک منصوبہ بنایا ہے کہ سولر لگے گا. یعنی یہ ٹوٹل 45 میگا واٹ کا سولر ہے, سسٹم ہے جو وہ انہوں نے پیشکش کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی پاکستانی کمپنیوں کو, اور انٹرنیشنل ٹینڈر انہوں نے جاری کا کر دیا ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ 45 میگا واٹ کے پلانٹس لگیں گے بجلی گھر سولر کے 7 ڈویژنوں میں. اس کا بریک اپ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر پاکستان ریلوے اس سسٹم سے جو واپڈا والا ہے اس سے نکل جائے گا اور سولر پہ چلے گا. سولر کی بجلی سستی ہوگی, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان ریلوے نے نہیں کرنی, ان کمپنیوں نے کرنی, اس جوائنٹ وینچر نے کرنی ہے جنہوں نے لگانا ہے. 25 سال کا معاہدہ ہوگا. پاکستان ریلوے 25 سال ان سے بجلی خریدے گا اور 25 سال کے بعد وہ جو پلیٹیں اور وہ سسٹم اور پاور پلانٹ ہوگا وہ ریلوے کو شفٹ ہو جائے گا. BOT بیس پہ یہ لگانے کی پیشکش کی گئی ہے اور اس کا 8 جون کو جو ہے پری بڈ کانفرنس بھی لاہور ہیڈ کوارٹر ریلوے میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے, میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں, تو اس میں 20 میگا واٹ کا پلانٹ لگے گا لاہور میں سب سے زیادہ بڑا, اور 5 میگا واٹ کے پلانٹ لگیں گے, 5 میگا واٹ کے راولپنڈی میں, کراچی میں, سکھر ڈویژن میں, 3 میگا واٹ کے پلانٹ لگیں گے پشاور اور کوئٹہ ڈویژن میں, ملتان ڈویژن میں لگے گا 4 میگا واٹ کا پلانٹ. تو یہ 45 میگا واٹ کے ٹوٹل پلانٹس ہو گئے. اگر یہ لگ گئے تو پاکستان ریلوے جو ہے وہ کم سے کم سفیشینٹ ہو جائے گا بجلی کی سپلائی, اس سے جو ہے وہ معاملہ لوڈ شیڈنگ کا ختم ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ریلوے کو بجلی کی ٹرین چلانی چاہیے. یہ تو 45 میگا واٹ ہے. اب آپ کو لاہور کا لوڈ پتہ ہو تو یہ کوئی 3200-3500 میگا واٹ ہے. لاہور کی جو لیسکو ہے اس کا 3500 میگا واٹ کا یا 4000 میگا واٹ کا لوڈ ہے, اس میں سے ریلوے کو صرف 45 میگا واٹ کی ضرورت ہے. تو 25 میگا واٹ سے پاکستان ریلوے میں پوری ٹرینیں چل سکتی ہیں الیکٹرک کی, جن کی کاسٹ کا فرق جو ہے 1.6 ڈیزل کے مقابلے میں. تو یہ ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان ریلویز کو کہ پینشنز کے لیے خوشخبری ہے, ان کے ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت باوثوق ذرائع نے ریلوے منسٹری سے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ پینشن اور تنخواہ میں کم از کم اضافہ 20% ہوگا. اس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے, 20% ایگری کر گئی ہے وزارت خزانہ. اس وقت امداد بسال جو فیڈرل سیکرٹری فینانس لگے ہیں, وہ جہاں لاہور میں جب ڈپٹی سیکرٹری ریسورسز ہوا کرتے تو ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے. میں جنگ کا رپورٹر تھا انہوں نے کامرس کا. تو اچھے آدمی ہیں, وہ اس کی مدد بھی کریں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو پینشن عید والی ہے, عید الاضحیٰ والی جو پینشن ہے اس کا آرڈر چلا گیا ہے. مقبول گوندل صاحب جو کنٹرول جنرل آف اکاؤنٹس پاکستان ہیں, انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے
کہ پاکستان ریلوے اپنے بل جمع کرا دے، بلکہ تمام منسٹریز جو ہیں فیڈرل بھی پروونشل بھی، وہ اپنے اپنے تنخواہوں کے بل ایڈوانس جمع کرا دیں تاکہ اگلے مہینے عید الاضحیٰ سے پہلے تمام لوگوں کو پینشن اور تنخواہ ملے گی۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو ناظرین، آج کا ویلاگ یہی ہے، مزید اہم اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گے شاید کل۔